वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। ये जाली मैंडेट लोग ये कब्जा मैंडेट वाले हैं। 2018 के मुकाबले में इस इलेक्शन में इतना ज्यादा फर्क तो नहीं। गौहर साहब ठीक किरदार अदा कर रहे थे, उनको ही इसमें होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। आज सिंध में हलफ बर्दारी हुई, जो वहाँ प्रोविंशियल असेंबली के लोग थे, लेकिन साथ साथ आपने जैसे देखा कि बाहर एक इत्तेहाद जमातों का जिसने के बड़े पुरजोर तरीके से एहतजाज किया, जिसमें कि तहरीक इंसाफ थी, JUI थी, जमात इस्लामी थी, बाप पार्टी और सिंध की GDA की पार्टी थी। तो ना कि एहतजाज हुआ, एहतजाज के नतीजे में टीयर गैसिंग हुई और फिर कुछ लोगों को ले लिया गया हिरासत में। और एज वी स्पीक ये बताया जा रहा है कि प्रेस क्लब के बाहर अभी भी एहतजाज जो है वो जारी है। तो आज हम बात करेंगे कुछ इन्हीं मामलात पे नाज़रीन, क्योंकि एक तरफ ये कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ जो एक मुस्बत बात है वो ये है कि मुल्क की कोई गाड़ी आगे चल रही है, लेकिन जैसे हमने कहा कि गाड़ी साथ चल रही है, साथ साथ ये भी चल रहा है। तो अभी पीर के रोज़ नेशनल असेंबली में ओथ लिया जाएगा, वहाँ भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उनको इलेक्ट किया जाएगा। पंजाब असेंबली में अभी इलेक्शन चल रहा है और सिंध असेंबली का भी हमने आपको बताया। उसके साथ साथ कुछ पार्टीज़ हैं जिनके मामलात अपने हवाले से कुछ पेचीदा मामलात सामने आ रहे हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ है। तो आज हम इन मामलात पर बात करेंगे। पहले तो सिंध असेंबली के जो मुंतखब अरकान की जो हलफ बर्दारी है उससे रिलेटेड जो मामलात है उस पर बात करेंगे। फिर इलेक्शन में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ ये जो इन्होंने एहतजाज की है, पुलिस का लाठी चार्ज हुआ है, उस पर बात होगी। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात, शेर अफजल मरवत को पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। PTI का नया चेयरमैन कौन बनेगा, और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, कब मिलेंगी। और फाइनली नाजरीन, जो PTI का और JUI का इत्तेहाद है, क्या वो कोई इत्तेहाद है या कोई लूज अरेंजमेंट है, कुछ है वहाँ या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन स्टूडियो में सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब, सीनियर लीडर हैं JUIF के। बहुत शुक्रिया हमदुल्ला साहब हमें ज्वाइन करने का। कादिर मंदोखेल साहब हैं, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब फॉर जॉइनिंग अस। और नाजरीन, हमारे साथ सेनेटर सैयद अली ज़फ़र साहब हैं, सीनियर लीडर हैं PTI के, फॉर्मर केयरटेकर फेडरल मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस। और आपको मालूम है कि इस वक्त पार्टी के जो मामलात हैं उसमें उनका एक अहम रोल है, और इनकी अपने चेयरमैन से, जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनसे काफ़ी तफसील में बाकायदगी से बात होती है। इस हद तक उनकी एक इम्पोर्टेंस हो गई थी कि ये कहा जा रहा था कि वो अगले चेयरमैन जो उन इमरान खान साहब की तरफ से नॉमिनेट होंगे वो ये होंगे, लेकिन अब कुछ और उसमें नए हक़ाइक़ सामने आए, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आपसे अहमदुल्ला साहब, कराची में क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसीम बीबी। देखिए, बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ आपके सामने, आपने मौलाना साहब का इंटरव्यू भी किया, तमाम चीज़ें उन्होंने वजाहत के साथ आपके इंटरव्यू में उसका ज़िक्र किया कौम के सामने कि 8 फरवरी का इलेक्शन वो शर्मनाक इलेक्शन है जिसके सामने 2018 का इलेक्शन बेशर्मी के मैदान में न होने के बराबर है। तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने उसको मुस्तरद किया है। इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम ने एक फ़ैसला किया है, एक तो इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, दूसरा पार्टी के हवाले किया है कि हमने आइंदा इस सिस्टम का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है, जो करप्ट सिस्टम है, जिसको मौलाना साहब ने पिछले दिन करप्शन की बात की कि 76 और 75 ईयर्स में इतनी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस मैंने नहीं देखा है। इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती जो 8 फरवरी को हुआ, वोट की बुनियाद पर, और डाका डाला गया आवाम के हक़ पर जो वोट है, और किसके ज़रिए? नोट और ताकत के ज़रिए। अब जमीयत उलमा इस्लाम उसी तसलसल में जमीयत उलमा इस्लाम सिंध ने JDA का हिस्सा होते हुए 11 जमातें हैं या 10 जमातें हैं या 8 जमातें हैं,
انہوں نے فیصلہ کیا احتجاج کا، دھاندلی کے خلاف، بے قاعدگیوں کے خلاف، بے ضابطگیوں کے خلاف اور ڈاکے کے خلاف جو ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ احتجاج ہے، ایک جمہوری حق ہے۔ اس سلسلے میں آج وہ نکلے تھے، آپ کو خود اندازہ ہے کہ کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا، پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج بھی ہوئی ہے۔ آپ کی فورم سے اس کا شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور سندھ حکومت کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو آپ کا ہانی مون ہے نا، آپ نے ابھی سے اتنی تشدد سے آغاز کیا ہے۔ آپ وہ پارٹی ہے پیپلز پارٹی، جمہوری حوالے سے ان کی ایک جدوجہد، ایک تاریخ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اسی جمہوریت کے آڑ میں ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، چڑھایا گیا، اور اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آئین جو آئین ہے آج ان کی مرہونی منت ہے، اس کے ساتھ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی تھے، شاہ احمد نورانی صاحب بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جمعیت علماء اسلام کو کیسی غیر جمہوری پارٹی کہہ سکتے ہیں؟ ان کی جمہوری حق کو کیسے آپ انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں؟ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بے نظیر بھٹو آپ پھر آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، ایک جمہوری جدوجہد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی بھی ایک جمہوری جدوجہد ہے، اور پیپلز پارٹی اور ہم اکٹھے رہے، پی ڈی ایم میں ہم اکٹھے تھے، آرڈی میں ہم اکٹھے رہے، پی این اے میں ہم اکٹھے رہے، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے ان بڑے کے اچھے تعلقات۔ لیکن آج آپ نے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں پر، صوبائی سندھ کی قیادت پر آپ نے لاٹھی چارج کی، آپ نے اس کی تذلیل کی، آپ نے اس کی بے توقیری کی، آپ نے اس کی توہین کی، اس بنیاد پر کہ وہ اپنا جمہوری حق جو احتجاج ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر کہاں گئی جمہوریت؟ ٹھیک ہے، آپ نے ایک بڑی بات کر دی۔ بہرحال اب ہم بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مندوخیل صاحب اس پر آپ آئیے گا، پلیز کم ان آن دس، بتائیے گا جو فرما رہے ہیں حمداللہ صاحب۔ جی، حافظ حمداللہ صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے میرا، اور یقیناً یہ درست فرما رہے ہیں کہ جمہوریت میں احتجاج اور اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرانا یہ سب پارٹیوں کا حق ہے، مگر تھوڑا سا حافظ حمداللہ صاحب یہاں تھوڑا زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی یہ جو بتا رہے کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، یہ تھوڑا سا میں ان کی نالج کے لیے بتا دوں کہ یہ ابھی نگران حکومت ہے، سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ابھی بنی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ احتجاج یقیناً ان کا حق ہے، لیکن یہ کون سا احتجاج ہے کہ آپ اسمبلی کے اوپر چڑھا کے اور احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ضرور اپنا احتجاج کر لے، ماضی میں بھی آپ نے کیے ہے، اور آپ اس سے پہلے بھی آپ نے پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ مل کے حروم کا ایک بڑا آپ نے اجتماع کی ہے۔ اس وقت بھی میں نے یہ کہا، جو ان کے جے ڈی اے کے رہنما صاحب تھے، کہ جو وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 20 لاکھ حر اس وقت موجود ہے، چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے میں مان بھی لوں کہ 20 لاکھ حر موجود ہے، ماضی میں ایک بڑی کہاوت رہی ہے کہ سر پیر پگاڑا کا اوٹ بھٹو کا، تو کیا جے ڈی اے کی جو پچھلے ہفتے احتجاج ہوا ٹول پلازا کراچی پہ، وہاں انہوں نے اپنی یہ 20 لاکھ لوگوں سے بقول ان کے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے 8 فروری کو ووٹ ہمیں کیوں نہیں دیا، آپ نے کیوں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا؟ تو باقی میں یہ کہوں گا کہ بالکل احتجاج ان کا حق ہے۔ اور پھر دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کاش یہ احتجاج حافظ حمداللہ صاحب کی پارٹی خیبر پختونخوا میں کرتے، جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دی گئی، وہاں تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بغلگیر ہو گئے، وہاں تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہ تحریک چلائیں گے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تحریک جو بینیفیشری پارٹی ہے پی ٹی آئی ان کے خلاف نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف کریں گے۔ تو یہ میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے جو نا میرے سمجھ سے بلاتا ہے کہ یہ احتجاج اور یہ تحریک آخر وہ پی ٹی آئی کی بجائے۔ ٹھیک ہے مندوخیل صاحب، یو میڈ یور پوائنٹ۔ یہ ہمیں بتا دیں، ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو کراچی میں اس وقت سچویشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی دھرنا ہے اور ابھی بھی ایک ٹینشن ہے، تو کیا سٹیپس لے رہی ہے سندھ کی گورنمنٹ اس پہ؟ نہیں، وہ دھرنا تو ختم ہو گیا ہے، ٹو ڈیفیوز دی سچویشن۔ وہ دھرنا جو احتجاج تھا، اور احتجاج کیا تھا، مین شارع فیصل نے بلاک کیا ہے، یقیناً ان کا حق ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچے کہ وہاں عوام وہاں لوگ بھی ہیں۔ سیکشن 144 جی سیکشن 144 لگا ہوا ہے بی بی جی، سیکشن 144 لگا ہوا ہے بی بی جی، بالکل لگا ہوا ہے، بالکل لگا ہوا ہے، اور پہلے سے لگا ہوا ہے، اور احتجاج کے لیے آپ کو پتا ہے، مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کا حق ہے، مگر عوام کو نقصان پہنچانا، عوام کو نہیں، جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک کہ عوام کے لیے جی
فوکس کر کے آپ نے رستہ کھلوایا. احتجاج کا حق ہے, سیکشن 144 مینز اجازت لے کے. علی ظفر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اچھا یہ بتائیے گا سینٹ صاحب کہ آپ کا اور جے یو آئی کے درمیان اس وقت جو ایک کوآپریشن ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارا ہر اس جماعت کے ساتھ کوآپریشن ہے, ہر اس جماعت کے ساتھ تعاون ہے جو کہ اس جو دھاندلی ہوئی ہے, جو چوری کیا گیا ہے لوگوں کا مینڈیٹ الیکشن کی رات کو, اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمیں انسٹرکشنز یہی ہیں کہ جو بھی جماعت ہے, جو جماعت احتجاج کرنا چاہتی ہے, جن کے ساتھ وہ اس الیکشن کی دھاندلی کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے, نیشن وائڈ پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے, ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو اس لیے ایک کامن پلیٹ فارم ہے, اور اس کامن پلیٹ فارم پہ جس طرح ابھی فرمایا سب نے کہ ایک پروٹیسٹ ایک بنیادی حق ہے آرٹیکل 17 کے تحت بھی, اور ہماری آئین کی باقی جو شکیں ہیں ان کے تحت بھی, اور قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر پیسفل پرامن پروٹیسٹ کرنی ہے آپ نے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. ہم بالکل اس میں شامل ہوں گے, اور ہم شامل ہونا چاہتے ہیں اس قسم کی پروٹیسٹ میں بھی, کیونکہ ہمارا بھی یہی موقف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک تو پروٹیسٹ کا پلان تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو ہم نے دوسری اسٹریٹجی کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بھرپور حصہ لیں گے. ہم پارلیمنٹ میں اگر اپوزیشن میں بیٹھنا ہے اپوزیشن بیٹھیں گے, اگر ہمیں حکومت بن سکتی ہے تو ہم حکومت میں بیٹھیں گے, لیکن ہم نے پارلیمنٹ کا اس بار جو فورم ہے اس کو نہیں چھوڑنا. یہ ہماری دوسری اسٹریٹجی ہے. اور اس کے ساتھ تیسری اسٹریٹجی بھی ہم کر رہے ہیں, اور وہ تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جہاں قانونی ہمیں کوئی ریمیڈی مل سکتی ہے, کوئی ریلیف مل سکتا ہے, کوئی ہماری جو ہے پرابلمز ان کو سالو کیا جا سکتا ہے قانونی طور پہ, تو ہم وہ قانونی اسٹریٹجی بھی بالکل اپنائیں گے. اور اس کی طرف بھی ہم نے تیاریاں کر لی ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے. بہت سارے کیسز تو فائل ہو گئے ہیں, اور کچھ اب کیسز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم رجوع کریں گے سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کو. تو اسی وجہ سے اب ناظرین یہ بھی بتایا گیا کہ کل سندھ اسمبلی میں جو 9 منتخب ہیں نمائندے پی ٹی آئی کے, تو وہ کل حلف برداری میں آج ہو گئی, لیکن کل وہ حلف اٹھائیں گے. بریک کے بعد اس گفتگو کو جس پہ بات کریں گے کہ یہ ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں لیکن مختلف اسٹریٹجیز بھی ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب نے جو آج کہا کہ بھئی جس کو شکایت ہے تو ایویڈنس لے آئے, تو یہ جے یو آئی کوئی ایویڈنس لائی ہے نہیں لائی, اس پر بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سندھ اسمبلی کے بعد جو ہوا وہاں, اور براڈر جو سوال ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گی. ابھی آپ نے سنا علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ہماری 3 پرونگ کے اسٹریٹجی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمان میں بھی جائیں گے, ہم باہر وہ بھی کریں گے, یعنی کہ اپنا پروٹیسٹ بھی کریں گے, اور تیسرا ہم لیگل اس پہ بھی جائیں گے. تو یہ بتائیے گا حمداللہ صاحب, مختلف آپ لوگوں کی اپروچ ہے. آپ فرما رہے تھے کہ ابھی تک آپ کی جو جنرل کاؤنسل ہے اس نے بتانا ہے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں. آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ذرا منظور صاحب نے کچھ باتیں کی, اس کی وضاحت کروں. سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ احتجاج ان کا جمہوری حق ہے, لیکن سندھ اسمبلی کو حصار میں لینا یہ کہاں کا جمہوریت ہے. تو میں ان کو یہ یاد دلاتا ہوں, جب آپ سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے احتجاج کیا, اس وقت تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے, تو وہ کیوں جائز تھا؟ ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد جب 2018 کا الیکشن ہوا, اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہم نے احتجاج کیے کہ یہ تو پیپلز پارٹی کی قیادت سیکنڈ سب کے جو قاہرہ وغیرہ تھے یہ سارے ہمارے ساتھ کھڑے تھے, تو اس وقت یہ کیوں جائز تھا؟ جب آپ نے پی کی لانگ مارچ کراچی سے شروع کی, اسلام آباد تک آپ آئے, کسی نے آپ کو روکا نہیں روکا, وہ کیوں جائز تھی؟ آج اگر ہم حیدرآباد سے ہوتے ہوئے کراچی کے اندر سے نکلتے ہوئے مختلف اطراف سے ہم ایک جمہوری طرز پر احتجاج کرتے ہیں اور آپ راستہ روکتے ہیں
اگر ہم نے کوئی شیشہ توڑا ہو یا کوئی گملہ توڑا ہو یا کسی کا راستہ روکا ہو پھر تو ٹھیک ہے. سڑکیں بند ہو تو لوگوں کو نہیں تو وہ تو پولیس والوں نے بند کی ہے. جب پولیس والے آپ ہمارا راستہ روکتے ہیں حکومت کے کہنے پر تو پھر تو راستہ خود بخود بند ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ سڑک پہ آئے تھے وہ تصویریں جو تھی سڑک پہ آپ لوگ آئے ہوئے تھے تو کوئی ایمبولینس جا رہی ہے کوئی بچہ بیمار کوئی کچھ. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جو ہم نے کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا آزادی مارچ, مجھے بتایا کہ کہیں راستہ بند ہو چکا ہوگا. نہیں وہ تو ایمبولینس بھی گزر رہی تھی, مریض بھی گزر رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا روٹین کے ساتھ. دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ یہ میری حکومت نے نہیں کی, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نہیں, نگران حکومت ہے. یہ تو انہوں نے کی. جب نگران حکومت نے کی تو ابھی تو آپ دفاع کر رہے ہیں نگران حکومت کی, ترجمانی تو آپ نگران حکومت کی کر رہے ہیں نا. جو الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو جب نگران حکومت نے سب کچھ کیا ہے یہ تشدد, تو پھر آپ نگران حکومت کے بہاف پہ دفاع کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ یہ کہیں کہ نگران حکومت جانے اور ان کا کام جانے, اس تشدد کی ہم بھی خلاف ہے. آپ یہ بات کریں. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ KPK میں کیوں احتجاج نہیں. میں نے آپ کو کہا, آپ سے مولانا نے انٹرویو میں بھی کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں, اسموتھلی ہم جا رہے ہیں. بلوچستان, سندھ, پنجاب اور KPK ہمارے جنرل کونسل کے پاس ہم جا رہے ہیں, اپنے فیصلے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. پھر مرکزی جنرل کونسل ہوگا, جب وہ فیصلوں کی توثیق کریں گے پھر احتجاج کو ہم حکمت عملی کے طور پر ہم نے کہاں سے آغاز کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرنا ہے. وہ بات کی بات رمضان کے بعد ہو, یہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد, رمضان کے بعد ہو, یعنی کہ الیکشن کے 2 مہینے بعد, 2 مہینے بعد. تو لہٰذا یہ ہے بنیادی طور پر. تو ابھی احتجاج نہیں, ابھی تھوڑا ابھی ہم اپنے صوبوں کو اعتماد ملیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی احتجاج نہیں. سندھ کے حد تک جو احتجاج ہے وہ جوڑیے اور جمعیت علماء اسلام مشترکہ پلیٹ فارم ہے, اس کا الیکشن سے پہلے بھی تھا, آج بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اس احتجاج بھی جو جمہوری حق آپ سمجھتے ہیں تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ جہاں تک آپ بات کی گئی کہ اگر کوئی شکایت ہو آپ کو تو ثبوت لے کے آئے. میں سوال کرتا ہوں پیپلز پارٹی سے بھی اور PMLN سے بھی, یہ ثبوت تو 2018 سے 2024 تک ہمارے پاس بھی تھے. آپ کیوں الیکشن کمیشن نہیں جاتے تھے؟ کیوں لانگ مارچ کیا آپ نے دھاندلی کے خلاف؟ کیوں آپ کو اداروں پر پھر اندر آ گئے تھے نا سر؟ ایک سیکنڈ, واپس اسمبلی میں تو آ گئے تھے. میں عرض کر رہا ہوں آپ نے کیوں ثبوت پیش نہیں کیے؟ اس لیے کہ آپ کو اداروں پر اعتماد نہیں تھا. ہمیں بابا کسی ادارے پر اعتماد نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی والے بھی احتجاج پر ہے, اور پنجاب میں مسلم لیگ والوں کے اندر مسلم لیگ کے ہارے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ میاں جاوید لطیف کو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ان کی پارٹی تو حکومت بنا رہی ہے سر. دو لوگ بات کرتے ہیں, باقی حکومت بنا رہے ہیں, تو ہم تو حکومت بنانے والے. میں دیکھیں میں یہ پوچھتا ہوں ان دونوں بڑی پارٹیوں سے, 2018 میں آپ کی اسٹرینتھ کیا تھی؟ آپ کا یہی حجم تھا, آپ کا 10-12 کا فرق تھا, جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا نا, یہی چیز تھا. اس وقت آپ کہتے تھے کہ دھاندلی ہے. آج بھی وہی تعداد ہے آپ کے پاس, قومی اسمبلی میں بھی وہی سندھ کی حکومت. آج آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہے. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ دھاندلی ہے, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی ہے. موقع پر تو ہم قائم ہیں, اگر قائم نہیں ہے اپنے موقع پر تو آپ نہیں ہے. مجھے فرق بتائیے کہ 2018 میں اسی سندھ کے ساتھ, اسی حجم کے ساتھ, اسی تعداد کے ساتھ قومی اسمبلی اور سندھ میں آپ کہتے تھے کہ دھاندلی ہے. یہی سوال PMLN سے بھی ہے, آپ کہتے تھے کہ دھاندلی ہے, آج کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بھی دھاندلی تھی, آج بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے. وہ تو سب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہے, سب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہے. اب سوال مجھے میں ایک عرض کر لوں, پیپلز پارٹی ہمارے دوست ہے, قادر بھائی بھی ہمارے دوست ہے, پیپلز پارٹی والے سب کے دوست ہیں. آپ نے پارلیمان میں جانے والا, یہ صرف اتنا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں. آپ لوگ بھی لیتے رہے, ہر ایک لیتا ہے. یعنی مولانا صاحب بھی, آپ بھی. صدر میرا ہوگا, اسپیکر آپ کا ہوگا, چیئرمین سینٹ میرا ہوگا, گورنر ہمارے ہوں گے, یہ سب کچھ ہمارا. لیکن ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ مفادات ہے. مفادات کے لیے کون نہیں کرتا یہ مفادات ہے, سب اللہ واسطے تو نہیں کرتے. یہ عوامی سیاست نہیں ہے, یہ پاور پالیٹکس ہے. سب سر سب نے کیے. مجھے جانے دیں مندوخیل صاحب کے پاس آئے. جی مندوخیل صاحب. دیکھیں پہلے تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ احتجاج کرنا سب کا جمہوری حق ہے, اور حافظ صاحب نے جو باتیں دہرائی اسمبلی کا یا لانگ مارچ میں خود اس کا حصہ تھا. اور اب نگران حکومت کا دفاع کرنا یہ ہماری گناہ میں شامل ہے, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسمبلی جانے دیتا, تو کیا آپ اسمبلی کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے
یا اسمبلی کے اندر گھس کے اس حلف کو روکنے کا جو آپ نے پہلے سے اعلان کیا وہ روک دیتا. بہرحال میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں. احتجاج بالکل آپ کریں اور آئندہ بھی کریں. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ الیکشن شفاف ہوا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پاکستان کے تمام حلقے کو ایک طرف لے لے اور میرے حلقے NA-242 کو دوسرے لے. الیکشن کرانے والے سسٹم کو میں نے سر بازار ننگا کر دیا, سر بازار ننگا کر دیا. حافظ صاحب میرے یہ الفاظ یاد رکھنا, سر بازار میں نے یوں ننگا کر دیا ہے کہ الیکشن سے پہلے میری پارٹی کی خط و کتابت الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور الیکشن والے دن پورے پاکستان کو ایک طرف اور NA-242 مصطفیٰ کمال صاحب کو 3,800 ووٹ کے بجائے 71,000 ووٹ جو ڈالے گئے وہ آپ کے سامنے سارے شواہد سوشل میڈیا پہ موجود ہے, جو ہمارے جالوں نے کس طرح ان سے تھیلے چھینے. ماضی میں تو MQM کیا کرتی تھی کہ وہاں پہ گھس کے گن پوائنٹ پہ ٹپے لگاتے تھے, اس میں ٹائم لگتا تھا 1-2 گھنٹے. اس مرتبہ انہوں نے نیا طریقہ نکالا, پہلے سے بنائے ہوئے بیلٹ پیپر جو میں میڈیا کو روز دکھا رہا ہوں, اور وہ ہم نے پکڑے گئے. نہ پکڑتے تو مصطفیٰ کمال صاحب 1 لاکھ ووٹ لے لیتے. اور پھر میں الیکشن کمیشن سوال کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں جب ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ تھی تو آپ نے 26 کروڑ بیلٹ پیپر کیوں چھپایا؟ کیا اس چیز کا وضاحت الیکشن کمیشن کرے گا کہ یہ جو میرے پاس 25 سے 30,000 MQM کے ٹھپے لگے ہوئے ووٹ ہے, کیا وہ MQM نے چھپایا یا آپ کی RO DRO نے اس کو بیچے گئے؟ عبداللہ صاحب آپ کا نہیں, سوری مندوخیل صاحب, آپ کا معاملہ چلا گیا ہوا ECP میں, آپ کدھر آپ کا معاملہ؟ جی میرا معاملہ ACP میں چلا گیا. ACP نے مجھے نوٹس کیا, میں وہاں پہ 15 تاریخ کو اپیئر ہوا. وہاں پہ RO DRO اور الیکشن کمیشن سندھ نے یہ جواب دیے ہے کہ ایسا نہ کوئی بیلٹ پیپر ٹوٹا ہے, نہ کوئی ووٹ چرائی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا اور سموتھلی ووٹ گنے گئے. میرے اسی دن کے اپلیکیشن موجود ہے, 9 تاریخ کی میرے پارٹی کا سیکرٹری جنرل کا موجود ہے کہ MQM کے لوگوں نے یا زبردستی ووٹ ڈالے گئے. اس کو الیکشن رولز کے سیکشن 171, 172, 173 کے تحت FIR درج کیے جائے. بجائے وہ FIR درج کرنے کے 1 ہفتے کے بعد MQM کے لوگوں نے, اسلحہ بردار لوگوں نے پریزائڈنگ افسر اسکول ٹیچر کو زبردستی تھانے لے جا کے FIR میرے خلاف کرتا ہے. پھر تو آپ کو پروٹیسٹ میں باہر ہونا چاہیے تھا آج سندھ اسمبلی کے ان لوگوں کے ساتھ. بہرحال اب ہم بریک لیتے ہیں, پھر ظفر صاحب کے پاس آئیں گے, ان سے بھی کچھ اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہو گئی ہے اور اب کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوا ہے. ایک طرف ملک احمد خان صاحب ہیں سنی تحریک کے, اور دوسری طرف ہیں PMLN کے کینڈیڈیٹ ملک محمد احمد خان. دیکھیے لگتا تو ہے اٹس اے فارگون کنکلوژن کہ PMLN ہی جیتے گی, لیکن علی ظفر صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. کچھ بہت سے سوالات ہیں ان کی پارٹی کے بارے میں. علی ظفر صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے جا کر کے یہ بات درست ہے کہ آپ نے اپنے بانی چیئرمین کو یہ کہہ دیا ہے اور یہ طے ہوا ہے کہ بیکاز الیکشن کہ آپ نے کیسز پر فوکس کرنا ہے تو آپ اب کینڈیڈیٹ نہیں ہیں؟ جی آپ کو اطلاع تو ٹھیک ہے, کل ہم نے سنا بھی تھا, جی ٹی وی وغیرہ پہ بھی آ رہا تھا. جی وہ انفارمیشن آپ کی درست ہے, ٹی وی پہ جو آئی تھی. مجھے خان صاحب نے بڑا آنر دیا تھا, آفر کیا تھا, لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ بہت سارے کیسز ہیں جو خان صاحب کے میں کر رہا ہوں اور PTI کے کر رہا ہوں. تو اگر چیئرمین کا میں پوسٹ لیتا تو ان کیسز نے سفر کرنا تھا, اور اس میں سائفر کیس بھی ہے, جہانہ کیس بھی ہے, القادر کیس بھی ہے. تو اس لیے ذرا مجھے مشکل نظر آ رہا تھا. اچھا, لیکن لگ رہا ہے جیسے پارٹی کے آپ کے مسائل جو ہیں وہ خاص طور پہ جو انٹرنل کچھ گروہ بندی وغیرہ ہے, اب آپ کے سیکرٹری جنرل نے ان کو شیر افضل مروت صاحب کو جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پارٹی کو متحرک کیا, ان کو پھر سے ایک شو کاز نوٹس ملا کہ جی آپ جو موجودہ چیئر پرسن ہیں ان کے خلاف آپ نے بات کی ہے. تو واٹ از دیٹ ایشو؟ میرا خیال ہے وہ تو ایک انٹرنل معاملہ ہے,
اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. شو کاز نوٹس ہوتے رہتے ہیں. اس کو زیادہ ہی میرا خیال ہے میڈیا میں کنٹروورسی بنایا جا رہا ہے. اختلافات ہوتے ہیں آپ کے, اپنی اوپینینز ہوتی ہیں. یہ کوئی ایک ریجیمنٹ تو نہیں ہوتی ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک سیاسی جماعت ہے. مختلف لوگ مختلف آرائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہوں گے, کچھ برا سمجھتے ہوں گے. اسی طرح آپس میں بھی کچھ لوگوں کی ہوتی ہوگی کہ اپنی اوپینینز ہیں. لیکن میرا خیال ہے ایک ڈسپلن ہوتا ہے, وہ ڈسپلن مینٹین کرنا چاہیے. یہ سالو ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. ٹھیک, آپ دیکھیں نا, یہ بات اپنی جگہ آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ کی اوپینین ہے, لیکن شیر افضل مروت صاحب نے تو بڑی کلیئرلی کہا ہے. دیکھیے, جب آپ کے ایک اتنے بڑے وہ جو میجر لیڈر ہیں وہ کہہ دیں کہ جی میں سیکرٹری جنرل کی بات کو بالکل بھی نہیں کوئی امپورٹنس دیتا, میرے تو اصل باس جو ہیں وہ بانی چیئر پرسن ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں میڈیا ان چیزوں کو بڑھا رہے ہیں. ہم بڑھا رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا مروت صاحب کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں. جی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو زیادہ ایمفسس اس پہ ہو رہا ہے یا اسے کوئی چیز نکالی جا رہی ہوتا ہے. اختلاف ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اختلاف سامنے آیا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے, ٹھیک کرا لیں گے اس کو, سب کو. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. یہ بتا دیجیے گا, سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ کیونکہ ای سی پی نے تو آلریڈی ابھی اس چیز کو, اس کا کوئی حل سامنے نہیں لے کے آئے. اب شاید پرسوں میٹنگ ہے, تو مین وائل سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے گا, آپ کے پاس سیٹس کم ہوں گی. یہ سب معاملات آپ کے ظاہر ہے نظر میں ہوں گے. اس پر آپ لوگ کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آئین کا تعلق ہے وہ تو بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی جتنے کینڈیڈیٹس اس کے ہوں گے اسمبلی میں, اتنے اس کے مطابق پروپورشنیٹ آپ کو سیٹیں ملیں گی ریزرو سیٹس. آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کے پاس سمبل ہونا چاہیے یا لسٹ آپ نے پہلے دی ہے یا نہیں دی. آئین میں تو سمپلی یہ لکھا ہے کہ جتنی آپ کو سیٹیں ملیں گی اس کے مطابق آپ کو پروپورشنل مل جائے گی. لیکن الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز میں یہ ضرور ہے کہ آپ کے پاس اگر لسٹ ہو تو آپ کو پھر تب آپ نے لسٹ سبمٹ کی ہو تو آپ کو ملے گا ریزرو سیٹس, ورنہ نہیں ملے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ابہام ہے کانسٹیٹیوشن میں اور لا میں, تو قانون تو یہی کہتا ہے کہ آئین بالا تر ہے اور قانون نیچے آتا ہے. تو اگر آئین میں کوئی ایسی قدغن نہیں تو قانون قدغن نہیں لگا سکتا. لیکن بہرحال لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سوچ رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سوچتی رہے اور کسی کو بھی ریزرو سیٹس نہ ملیں اور پھر بھی الیکشنز ہو جائیں. یہاں ایک غیر آئینی بات ہوگی. پھر یہ انکمپلیٹ یا جو ایسا جو کمپلیٹ نہ ہوا ہو اس اسمبلی کے ذریعے الیکٹ کرنا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر, یہ غیر آئینی بات ہوگی. اچھا, تو آپ کی توقع ہے کہ پیر تک کچھ ہو جائے گا ای سی پی کی طرف سے؟ ٹھیک ہے, اوکے. یہ بتا حمداللہ صاحب کہ آپ نے بھی تو سینٹ کے الیکشنز میں جانا ہے, آپ نے بھی جیسے یہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی جو الیکشنز ہوں گے اسمبلیز میں, تو آپ کی تو بلوچستان میں کوئی 10-11 سیٹس ہیں, کے پی کے میں 7 ہیں, اور یہاں بھی کتنی ہیں, 7 ہیں یا نیشنل اسمبلی میں, تو یقیناً آپ جا کے اوتھ سب جگہ لیں گے, اٹھائیں گے. ابھی تک تو ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ یہی ہے نا, یہی ہے. اس کا مطلب پارلیمانی سیاست میں تو آپ ہیں, پارلیمنٹ میں ہم اپوزیشن, بالکل خوب اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ٹھیک, سب ہوں گے. مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, علی ظفر صاحب آپ کا شکریہ, اور اللہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, جو سامنے پکچر آ رہی ہے مرج کری, وہ تو کلیئرلی یہ ہے کہ یہ 2 ٹریکس پہ چلیں گی پارٹیز. بھرپور طریقے سے پارلیمان میں بھی یہ متحرک رہیں گی, اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 45 یا جہاں جہاں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے اس کیس کو بھی آگے بڑھائیں گے. تو اچھی بات یہ ہے, جو مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان چلے گا, حکومت چلے گی, اور یہ جو ان کے پروٹیسٹ ہیں اور جو معاملات ہیں اس کو بھی اٹھائیں گے, جو کہ ان کا حق ہے. ہماری طرف سے جتنا ہے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.